सबसे पहले तो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या फिर इसके बारे में जो दूसरा सीगा इस्तेमाल हुआ है वो आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। तो ये दो अहादीस से हमें इसके बारे में सीगे या इसके बारे में अल्फाज हमें मिलते हैं। उसके बाद अब ये कलिमात कब पढ़ने हैं, क्यों पढ़ने हैं और इनके मानी क्या हैं, तो इसके बारे में हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले तो इस पे इत्तफाक है उलमा का कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तरह सूरत का या कुरान मजीद का हिस्सा नहीं है जब ये कुरान की इब्तदा में इसकी तिलावत की जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसको पढ़ना कुरान की इब्तदा में लाजमी है, क्योंकि खुद अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनको ख़ास हुक्म दिया, और आम हुक्म जो है ये पूरी उम्मत के लिए है कि जब भी कुरान मजीद को पढ़ना है तो उस वक़्त जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो अब इसका मानी क्या है? तो आम मानी जो इसका हम करते हैं उर्दू ज़ुबान में कि पनाह मांगना, तावुज़ क्या होता है? पनाह मांगना, और अरबी में जिसे इस्तिआज़ा कहते हैं। तो पहले कलीमे से अगर हम शुरू करें तो ये आऊज़ु जो कलीमा है, तो इसके कई मानी उर्दू में बनते हैं। सबसे पहले तो इसमें दुआ का माना पाया जाता है, यानी इसमें इल्तिजा है अल्लाह ताला से कि हमारे लिए ये काम कर दिया जाए। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, इसमें एतसामा है, एतसम इसका माना है, यानी कि इसमें आपने किसी चीज़ से जो है वो पनाह मांगनी है, किसी चीज़ से बचना है, उसके लिए आपको शेल्टर चाहिए, तो वो इसका माना है। और तीसरी चीज़, जब वो शेल्टर मिल जाए तो क्या है, तहस्सुन, जो आपने मारूफ दुआओं की किताब जो है उसका नाम भी सुना होगा, हिस्नुल मुस्लिम। तो हिस्न जो है ये अरबी में ऐसी चार दीवारी को या ऐसे किले को, फोर्ट को कहते हैं जिसके अंदर इंसान जो है अपना तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहा हो। तो ये अल्लाह ताला से तहस्सुन है। और अब ये है किस चीज़ से तहस्सुन है? तो ये शैतान की दी गई ईज़ा से, उसकी तकलीफ से, उसके हीलों से, उसकी चालों से, इन सब चीज़ों से जो है वो पनाह है। और उसके बाद इसी तरह जो शैतान ने ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला के दरबार से दुत्कारा गया, अल्लाह का नाफरमान बन गया, और वो क्या चीज़ें थी? सबसे पहली चीज़ तकब्बुर, और उसके साथ साथ जो है वो ये जो कहना चाहिए कि खालिक के सामने, माबूद के सामने ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल उठाना जिसके बारे में मखलूक इख्तियार नहीं रखती। जैसे आज भी हम में से कोई जो है ये कहे कि क्यों जी अल्लाह ताला ने हम ही पे ही क्यों नमाज फ़र्ज़ की है, बाकी मखलूक़ात पे इस तरह नमाज क्यों नहीं फ़र्ज़, या इस तरह का कोई और सवाल उठाए। तो इन सब ख्यालात से, वसवसात से, इन सब चीज़ों से जिसमें शैतान फंस गया था, जिसको अपनी ज़ात पे तकब्बुर हो गया, और वो अपने आप को और खालिक को एक चीज़ समझने लग गया, यानी बराबरी में ले गया, जबकि मखलूक और खालिक, इस बात पे हमारा इत्तेफाक है कि कभी भी एक नहीं हो सकते। जितना भी उसको अल्लाह का तकर्रुब किसी मखलूक को हासिल हो जाए तो वो असलन मखलूक ही है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इंसानियत के सरदार हैं, सबसे उम्दा इंसान हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी मखलूक हैं। आप कभी भी खालिक के करीब तर भी नहीं पहुंच सकते। तो ये इन सब चीज़ों से इंसान ने जो है वो पनाह मांगनी है कि एक तो इसमें इल्तिजा होगी, दूसरा इसमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा, और इसमें जो है आप बचाव किसी चीज़ से हासिल करेंगे, और वो बचाव किस चीज़ से होगा? एक तो शैतान की तकलीफ, उसके हीलों और चालों से, और दूसरा जो शैतान के गलत काम उससे सरजद हुए, यानी कि उसने जो अल्लाह ताला के सामने तकब्बुर का इजहार किया, अल्लाह ताला के सामने अपनी ज़ुबान चलाई, बयानबाजी की। तो इन चीज़ों से हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं कि हम ये सब कुछ करें जिसकी वजह से वो अल्लाह के दरबार से दुत्कार आ गया। और उसके मुकाबले में हम क्या पनाह अल्लाह ताला से सवाल करते हैं? हम अल्लाह ताला से जो सवाल करते हैं इसके मुकाबले में वो तवाज़ो का है, वो इनकिसारी का है, वो इज़्ज़ का है कि अल्लाह हम मखलूक हैं, हम किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखते, बल्कि तेरे से ही हम ताकत मांगते हैं कि तू हमें ये तवाज़ो, ये इनकिसारी अता फरमा, और ये हमें सलाहियत दे कि हम क्या कर सकें कि हम नेक अमल का जो है मुज़ाहरा कर सकें, नेक अमाल हम कर सकें। और जिन चीज़ों की वजह से शैतान जो है वो गुमराह हुआ, तेरे दरबार में दुत्कारा गया, उन सब चीज़ों से हम पीछे हटना चाहते हैं। तो ये आउज़ू का माना है। और आउज़ू जो है यहाँ पे फ़िल मुज़ारे का सीगा है, और फ़िल मुज़ारे जो है अरबी में ये हमें इस्तिमरार का फ़ायदा देता है, जारी रहने का फ़ायदा देता है। यानी कि ये जो जिस ज़माने में हम मौजूद हैं, उससे लेके आगे मुस्तक़बिल तक, जब तक ये ज़माना जारी है, उस सब के लिए
ہمارے لیے یہ کام کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلسل تیری پناہ میں رہنا چاہتے ہیں شیطان کے ان تمام ہیلوں سے۔ اور پھر اس کے بعد اب پناہ اس سے مانگنی کیوں ہے، تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں آپ کو پتا ہے جا بجا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے ہیلوں اور اس کی چالوں کا بتایا کہ وہ اصلاً کیا ہے، انہ لکم عدو مبین، کہ جو شیطان ہے یہ انسانیت کا، انسانوں کا، اہل ایمان کا خاص کر کے کھلا کھلا دشمن ہے، اور ہر وقت وہ اس جو ہے وہ چیز میں مصروف رہتا ہے کہ کس طریقے سے وہ انسان کو گمراہ کر سکے، انسان کو راہ راست سے ہٹا سکے، اور یہ اختیار اس کو اللہ عز و جل نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، اور یہ انسانوں کی اور اسی طرح جس مخلوق سے وہ خود ہے یعنی کہ جن جو ہیں ان کو وہ بہکا سکے، ان کو سیدھے رستے سے ہٹا سکے۔ اس کے بعد خود پھر با ہے جو کہ حرف جر ہے، اور جو اس کے بعد کلمہ جلالہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے اللہ۔ تو اللہ کا نام ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ اللہ کے ناموں میں سے جو اللہ کے اسماء الحسنی ہیں ان میں سے یہ اصل نام ہے، یعنی کہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ کوئی مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے تو اس کا نام مثال کے طور پہ محمد ہے، تو اب یہ اس کا نام ہے، آگے کوئی اس کی صفت کوئی بیان کر دے کہ یہ بہادر ہے، یہ سخی ہے، یہ جو ہے کسی سے ڈرتا نہیں ہے، تو یہ آگے اس کی صفاتی نام شروع ہو جائیں گے، تو اصل نام اس کا محمد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اصل نام دو ہیں، اور ان اصل دو ناموں میں سے بھی اللہ اور رحمان اصل نام ہے، جن میں سے سب سے اصل جو ہے وہ اللہ ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی کہ آیا یہ نام جو ہے وہ کسی چیز سے مشتق ہے یا یہ نام جو ہے اصلاً ہی اسی طرح ہے۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو اکثر جو نحویین ہیں یا علماء لغت ہیں تو ان میں سے اکثر کا یہ خیال ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ نکلا ہوا ہے الہ سے، اور الہ کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا تھا کہ الہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایسا کوئی چیز جس کی عبادت کی جا سکے، اور عبادت بھی ایسی کی جائے جس کی عبادت جس کے علاوہ کرنے کے کوئی چارہ نہ ہو، جس کو اردو میں آپ جب معنی کرتے ہیں تو معبود برحق کا معنی کرتے ہیں، کہ یعنی وہ جو کہ صرف اکیلا سچا الہ ہے تو وہ اس کا معنی بنتا ہے۔ تو اس کے اندر یعنی کہ الہ کے اندر اس کا مطلب ہے کیا معنی بنا کہ اس میں عبادت کا یا عبد کا معنی جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو اس کے اندر معنی آتا ہے وہ کیا ہے کہ جیسا کہ کچھ علماء نے لکھا کہ یہ لغت میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ ایسی چیز جس سے عقل جو ہے وہ عاجز آ جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مقابلے میں ہماری عقل عاجز ہے، کمزور ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اس کی قدرت، اس کی جو نام ہے، اس کی صفات ہیں، ان کو ہم نہیں سمجھ پاتے، ہمارا علم اس کے مقابلے میں بڑا محدود اور کمتر ہے، تو یہ اس کا دوسرا معنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا کیونکہ یا ہم اعوذ اکیلا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اعوذ کہیں تو انسان جو مسلمان ہے کہ وہ کس سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ کلمات جو ہیں وہ سکھلائے ہیں، تو یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام بطور محبت اور تعظیم کے استعمال کیا جا سکے۔ تو انسان جب کسی کا نام لے کے اس سے کوئی کام طلب کرتا ہے تو اس میں ایک تعظیم اور محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک آپ کسی کو کہیں کہ مجھے پانی دو، تو ایک دوسرا آپ کسی کو کہیں کہ محمد مجھے پانی پکڑاؤ، تو دونوں میں توجہ، عظمت، محبت جو ہے وہ اس کا فرق ہے۔ تو یہی یہاں پہ ہے کہ اعوذ باللہ جب آپ کہیں گے اللہ کے نام کے ساتھ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیونکہ خالق ہے تو اس میں کوئی کمی کجی تو ہے نہیں ہے، تو اس لیے اس میں عظمت جو ہے اور مزید بڑھ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اظہار میں مزید اضافہ ہو جائے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان جو ہے تو یہ کلمہ کہاں سے آیا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ قرآن مجید میں ابلیس اور اس کے بعد اس کے جتنے حواری اور چیلے ہیں ان سب کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس کا یہاں پہ مطلب کیا ہے کہ جیسا کہ علماء نے لکھا کہ شیطانہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بعودہ، بعید، جو دور کر دیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ شیطان کو اپنے آپ سے دور کر دیا، اپنی فرما برداری سے اس کو نکال دیا، اس کو دھتکار دیا، اس کو جو ہے پرے کر دیا، اس کو دفع کر دیا، تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ شیطان ہے، اس کے بعد اس کے حواریوں کا بھی۔ اور عام معنوں میں یہ کون ہے؟ یہ وہ کافر و طاغوت ہے جو جن مخلوقات میں سے ہے، اور ابلیس ہے جو کئی ہزار سال اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اللہ کے قریب ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ نے اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا، اور پھر اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اس سجدہ کرنا اس نے سے انکار کر دیا، تو اس کی وجہ سے یہ
اس اپنے مقام اور مرتبے سے نکل گیا، اور یہ شیطان یا جن جو ہیں یہ آگ سے پیدا کیے گئے، جبکہ فرشتے جو ہیں وہ نور سے، روشنی سے پیدا کیے گئے، اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی یا طین سے پیدا کیا۔ تو یہ شیطان جب عام مراد لیا جائے تو یہ شیطان جو ہے خاص بھی ہے، یعنی ابلیس، اور اس سے جو ہے یہ جنس بھی مراد ہے، یعنی کہ سب شیطان جو کہ ابلیس اور اس کے جتنے بھی انسانوں یا جنوں میں سے ہیں جو لوگوں کو سیدھے رستے سے ہٹاتے ہیں، ورگلاتے ہیں، ان کو کسی اور رستے پہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے آخری وہ ہے رجیم، الشیطان الرجیم۔ الرجیم جو ہے اس کا لفظی معنی جو ہے رجیم جو ہے جس کو سنسار کیا جائے، پتھر مارے جائیں، اسی سے رجم ہے، زنا جو کرے تو اس کو جو سزا ملتی اس کو رجم کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب جو ہم اردو میں رجیم کا کرتے بھی ہیں عمومی طور پہ، یعنی کسی چیز کو دھتکار دینا، اس کو پرے دھکیل دینا، تو یہی یہاں پہ رجیم کا مطلب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا، اس کے بارے میں مفسرین کے جو ہے وہ 3 اقوال ہیں۔ سب سے پہلا تو یہی رجیم جو ہے یہ ملعون، دھتکارا ہوا، اور جسے دفع کر دیا گیا ہو اس معنی میں ہے۔ اور دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو مینا کے قریب 3 جگہوں پہ انہوں نے شیطان کو پتھر مارے تھے، رجم کیا تھا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس وجہ سے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے رجیم قرار دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح تیسرا جو معنی بیان کیا جاتا ہے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جو شیاطین جن ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے آسمان تک جو ہے قطار بنا لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں اس کو سن لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ یہ آزمائش ہوتی ہے کہ فرشتوں کی جو آپس میں کلام ہے اس کے کچھ الفاظ یہ سن پاتے ہیں۔ تو جب یہ کچھ الفاظ سنتے ہیں تو اس کے بعد فرشتوں کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ ستارے جنہیں ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں وہ برسائے جاتے ہیں، جیسے کہ پتھر ہم سنسار کرتے ہیں اس طرح ان کے اوپر وہ گرائے جاتے ہیں، جو ہمیں کئی بار آسمان پہ ایسے نظر بھی آتا ہے کہ وہ ستارہ ٹوٹ گیا ہے، تو اصل میں شہاب ثاقب ہوتا ہے کہ جو جنوں شیاطین جو جن ہوتے ہیں ان کے اوپر گرائے جاتے ہیں۔ تو اس سے جو معنی ہے وہ رجم نکلا ہے۔ تو بہرحال تینوں معنی جو ہیں وہ درست ہیں، تینوں معنی ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح اگر ہم اعوذ باللہ جو دوسری جو اضافے والے الفاظ کی ہے ان کی بھی تشریح کر لیں تو حمزی ہی اور نفخی ہی و نفخی، تو حمزی ہی جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ اصل میں حمز جو ہے وہ پاگل پن کو، جنون کو کہتے ہیں۔ تو شیطان جب کسی کو وسوسے میں ڈالتا ہے تو وہ اس کے پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی عقل سے کام نہیں لے رہا ہوتا، تو اس لیے اسے یہ کہا گیا۔ نفخ جو ہے اس سے مراد پھونک ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ انسانی جسم میں پھونک مار سکتا ہے، جیسا کہ سورۃ الحشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری چیز ہے وہ نفسی۔ نفس جو ہے یہ تھوک پھینکنے کو کہتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ انسانی جسم کے اندر جو ہے وہ تھوک پھینک سکتا ہے، اور بھی اختیارات دیے ہیں جیسے کہ حدیث میں موجود ہے، یہ انسانی جسم پہ خارش وغیرہ کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ ایک شیطان جو ہے وہ جو مقعد ہے وہاں پہ جو ہے وہ خارش کرتا ہے، جس سے انسان کو یوں لگتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے یہ انسانی جسم میں حدیث میں ہی موجود ہے کہ اس طرح دوڑتا ہے کہ جیسے خون دوڑتا ہے، تو اس طرح شیطان جو ہے اس کو بھی دوڑنے کا اختیار حاصل ہے۔ تو ان سب چیزوں سے، ان 3 الفاظ کے ذریعے پناہ مانگی گئی ہے کہ شیطان کسی طریقے سے بھی ہم پہ حاوی نہ ہو سکے۔